नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम कर रहा हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। नाजरीन, कहते हैं कि पाकिस्तान का वजूद दो कौमी नज़रिए की पैदावार है, टू नेशन थियरी पर बेस करता है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा लगा या उन्हें ऐसा महसूस कराया गया कि वो हिंदुओं से अलग है और ये कि वो उनके साथ अमन व आशती से कभी नहीं एक साथ रह सकते। भले ही हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुओं की ही औलाद थे, सबके आबा व अजदाद एक ही थे, लेकिन उन्हें यही बावर कराया गया कि क्योंकि वो अब मुसलमान हैं इसलिए वो एक अलग कौम है। अगर दो बंगाली भाइयों में से एक मुसलमान हो जाता है तो वो अपने भाई से मुख्तलिफ कैसे हो सकता है। उसका पहनावा एक है, ज़बान एक है, खाना एक है, लेकिन फिर भी वो एक नहीं, और इसलिए उसके लिए एक अलग मुल्क चाहिए, उसके लिए एक अलग कंट्री चाहिए, अलग स्टेट चाहिए। अब ये एक अलग बात है कि सिर्फ़ 25 बरसों में ये टू नेशन थियरी का नज़रिया बिल्कुल गलत साबित हो चुका, और उन्हीं बंगालियों को जो कि पाकिस्तान की तहरीक में सबसे आगे थे, पंजाबी मुसलमानों ने न सिर्फ कत्ल किया, रेप किया, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि एथनिक क्लींसिंग की। दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया, और ये सब कुछ 1939 से लेकर 1945 तक चला, यानी 6 बरस तक चलता रहा था। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमानों ने बंगाली मुसलमानों पर सिर्फ़ 9 माह में ऐसे मज़ालिम ढाले कि 9 माह से भी कम अरसे में 30 लाख तक मुसलमानों को मार डाला गया। ये तो भला हुआ इंदिरा गांधी का, जिसने बीच बचाव करके उन बंगाली मुसलमानों को पंजाबी मुसलमानों के जुल्म से बचा लिया। नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने ही बनाया, क्योंकि बकौल उनके अगर वो इलाका जो आजकल पाकिस्तान कहलाता है अगर हिंदुस्तान में ही रहता तो अंग्रेज़ों की दस्तरस से दूर चला जाता और उन्हें वस्ती एशिया तक राहदारी अपने अख्तियार में रखनी थी, जो कि नेहरू और गांधी तो उसके लिए कभी भी राज़ी नहीं होते। इसलिए उन्होंने दो कौमी नज़रिए का सोचा छोड़ा और टू नेशन थियरी पर जिनाह को इसके लिए ये तैयार किया कि अगर वो चाहे तो हिंदुस्तान की तकसीम करा के पाकिस्तान का मुतल्लिकुल अनान हुक्मरान बन सकता है। उधर नेहरू भी अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ उठाने को तैयार नहीं थे। बस फिर क्या था, हर चीज़ अंग्रेज़ों की लिखी हुई के मुताबिक होने लगी। किसी हद तक उनका ख़याल सही भी था, क्योंकि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान रूसी ब्लॉक में चला गया और पाकिस्तानी था, और ये पाकिस्तानी था जो सीटों और सेंटों का मेंबर बना और मग़रबी ताकतों को अपनी ज़मीन, अपने अड्डे इस्तेमाल करने के लिए कि वो उन्हीं कम्युनिस्ट ममालिक यानी सोवियत यूनियन और चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हर शाही रियासत को ये हक दिया गया था कि वो या तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी भी मुल्क से शामिल हो जाए।
یا اپنی آزاد حکومت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ آزاد رہیں گے اور پاکستان یا ہندوستان میں شامل نہیں ہوں گے۔ لاری کولنس اپنی کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھتے ہیں کہ 24 اگست 1947 کو اس وقت کے پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح صاحب کیونکہ پھیپھڑے کے عارضے میں مبتلا تھے تو انہوں نے 2 ہفتے کشمیر میں آرام کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس لیے اس نے اپنے انگریز سیکریٹری کو بولا کہ کشمیر کے راجہ کو مطلع کیا جائے کہ وہ وہاں 2 ہفتوں کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ جیسے کشمیر تو اس کی جیب میں پڑا ہے۔ اس کے تعجب کی حد نہیں رہی، کوئی انتہا ہی نہیں رہی جب اسے کشمیر آنے کی اجازت بھی نہیں ملی۔ اس سے جناح کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے پاکستانی افواج کو قبائلیوں کے بھیس میں کشمیر بھیجنے کا پلان بنایا۔ یہ پاکستان کا پہلا جہاد تھا۔ یہ پاکستان کا پہلا جہاد تھا جب کشمیری بھیجنے کے لیے قبائلیوں کے بھیس میں پاکستانی افواج وہاں بھیجی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہری سنگھ کو لگا کہ اب تو کشمیری ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس نے ہندوستان سے لاغ کر لیا اور کشمیر بچانے کے لیے ہندوستانی افواج نے پاکستانیوں کو دھکیل دیا۔ لیکن انگریزوں کو تو بحر عرب سے وسطی ایشیا تک بلا روک ٹوک راہداری چاہیے تھی۔ تو اس وقت ماؤنٹ بیٹن جو کہ ہندوستان کے گورنر جنرل تھے، انہوں نے نہرو کو سمجھایا کہ جنگ روک دی جائے اور اقوام متحدہ سے رجوع کیا جائے تو فیصلہ ہندوستان کے حق میں آئے گا۔ یہاں پر نہرو سے غلطی ہو گئی کیونکہ اس وقت ہندوستانی افواج بڑے آرام سے پاکستانی قبائلیوں کو کشمیر سے نکال سکتے تھے، مگر نہرو نے ماؤنٹ بیٹن کی مانی اور اقوام متحدہ میں چلے گئے، جس کی قرارداد کے تحت کشمیر میں رائے شماری کرانی تھی۔ اس طرح کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان کی تحویل میں رہ گیا اور اس کا بہانہ بنا کر پاکستان کی پنجابی افواج اپنی ضرورت سے بہت بڑی فوج پال رہی ہے تاکہ پنجابیوں کی ہمیشہ چاندی رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ فوج رکھنے کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر برباد ہو چکا ہے اور اب تو دیوالیہ ہونے کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ انسانی خون کا چشکا لگ چکا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں، بھلے ہی اس کے بدلے میں پاکستان برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ پھر وقت آتا ہے 1965 جب پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے اور اس نے پاکستان آرمی کے میجر جنرل اختر حسین ملک کے ساتھ مل کر پاکستان آرمی کے سپاہی سول ڈریس میں ہندوستانی کشمیر میں بھیج دیے اور انہوں نے وہاں دہشت گردوں جیسی حرکتیں شروع کر دی۔ LOC پر لائن آف کنٹرول پر پہلے ہی پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں ایک دوسرے سے نمبر آزما ہوتی رہتی تھیں۔ اس طرح جب ہندوستان پر 2 محاذوں پر جنگ چھڑ گئی تو ہندوستان کو پھر مجبوراً بین الاقوامی سرحد کا محاذ کھولنا پڑا۔ اس طرح 6 ستمبر 1965 کو ہندوستانی افواج نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ جب صدر ایوب نے دیکھا کہ لاہور ہاتھوں سے جا رہا ہے تو اس نے کشمیر سے افواج بلا کر پنجاب کے محاذ پر لگا دی۔ اب جب جنگ تو بہت مہنگی عیاشی ہے، جنگ بہت ہی خرچہ مانگتی ہے، پاکستان نے یہ سوچ کر کہ اس کے پاس امریکن ہتھیار ہیں جو کہ چونکہ وہ سیٹو اور سینٹو کا ممبر تھا
تو اس کو امریکہ سے ملتے رہتے تھے، مگر اسے صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ وہ ہتھیار اسے ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے ہیں۔ تو جب جنگ شروع ہوئی، امریکہ نے پاکستان کو دیے جانے والے ہتھیاروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ جیسے ہی کچھ دنوں میں پاکستان کے پاس ہتھیار کم ہو گئے تو وہ سست پڑ گیا، اور اس نے چین کو دہائی دی کہ وہ اس کی مدد کرے، جس کے جواب میں چین نے ہندوستان کو دونوں ملکوں کے درمیان چین نے ہندوستان کو دھمکی دی۔ اس وقت پاکستان کے کہنے پر چین نے ہندوستان کو دھمکی دی کہ وہ جنگ بدی کرا دے، اور اس طرح 17 دنوں کے بعد 23 ستمبر 1965 کو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں 1978 پر۔ 1978 میں جب افغانستان میں صدر داؤد خان کی حکومت تھی، جسے کمیونسٹ پارٹیوں یعنی خلق پارٹی اور پرچم پارٹی نے اپنے لیڈر نور محمد ترکی کی رہنمائی میں اکھاڑ پھینکا، اس کمیونسٹ سرکار نے سوویت یونین کے ساتھ نزدیکی رشتے جوڑے، جس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس کی مدد کے لیے سوویت یونین نے اپنی افواج افغانستان میں 1979 میں بھیج دی۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ اس طرح تو اس کا وسطی ایشیا کی طرف جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا، تو اس نے جنرل ضیاء الحق کو تب امریکہ نے جنرل ضیاء الحق کو لالچ دی۔ ایک تو ویسے بھی جنرل ضیاء الحق جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، اور اوپر سے اس کو پیسہ مل رہا تھا، تو اس نے افغانستان سے آئے ہوئے پناہ گزینوں کو، ان پناہ گزینوں کے جوان بچوں کو ملٹری ٹریننگ دے کر مجاہد بنا کر افغانستان بھیجنا شروع کر دیا، تاکہ وہ وہاں جا کر سوویت فوجوں سے لڑے۔ اس طرح باغی افغانیوں کی ایک پوری فوج تیار ہو گئی، جسے ہتھیار بھی تھے، پیسہ بھی تھا اور ٹریننگ بھی تھی۔ سوویت یونین پہلے ہی امریکہ سے ہتھیاروں کی دوڑ میں کنگال ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اب زیادہ افغانستان کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا، تو اس نے 1988 میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے تحت اس نے اپنی افواج افغانستان سے واپس بلا لی، جو کہ 1989 تک 1989 تک واپس چلی گئی۔ لیکن ان 9 برسوں میں پاکستان میں ٹریننگ لینے والے مجاہدوں کے کئی گروپ بن گئے۔ انہوں نے 1992 میں افغانستان پر حملہ کر کے صدر نجیب اللہ کو ہلاک کر دیا۔ 1992 میں ان گروپوں نے افغانستان میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، لیکن ان کی آپس کی چیکلش سے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر دی، اور آخرکار ان دھڑوں میں سے طاقتور گروپ طالبان جسے پاکستان کی حمایت حاصل تھی، اس نے 1996 میں حکومت سنبھالی، لیکن تب تک وہ سب بہت ہی شدت پسند بن چکے تھے۔ خود پاکستان میں جنرل ضیاء نے جو اسلامی نظام کا ڈھکوسلا شروع کر رکھا تھا، اس سے پاکستانی سماج بھی بہت شدت پسند بن چکا تھا۔ 1987 میں کشمیر میں ہوئے انتخابات میں دھاندلیوں کا الزام لگا دیا گیا۔ اس کا فائدہ لے کر پاکستان نے، جس کے پاس اب اسلامی شدت پسندوں کی وجہ سے بہت بڑے دہشت گردوں کی کھیپ بن چکی تھی، اس نے ان کو پاکستان کے آزمائے ہوئے پرانے طریقے، یعنی پاکستانی ریگولر فورس یا دہشت گرد، ان کو کشمیر سرحد پار کرا کے بھیجنا تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے مختلف دہشت گردوں کی حرکتیں کرا کے
ہندوستان کو کمزور بنانا تھا، اس سے اس کو یہ بہانہ بھی مل جاتا تھا کہ یہ لوگ مقامی کشمیری ہی ہیں جو کہ بھارتی حکومت سے ناراض ہیں اور اسے کشمیر سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کئی تنظیمیں وجود میں آ گئیں جن میں نمایاں ہیں حزب مجاہدین، جیش محمد اور لشکر طیبہ۔ ناظرین، جب سے پاکستان نے اسلامی شدت پسندوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا تو پوری دنیا بھر سے ایسے ریکروٹ پاکستان آنے لگے۔ پہلے تو چین کے صوبے سنکیانگ میں جو اوئیغر مسلمان رہتے ہیں ان کو بھی ٹریننگ دی جاتی تھی، لیکن جب چین نے پاکستان کو تنبیہ کی تو ان کو ٹرین کرنا بند کر دیا گیا۔ پاکستان میں تو چیچنیا کے دہشت گردوں کو بھی ٹریننگ دی گئی۔ 24 دسمبر 1999 کو جب انڈین ایئرلائنس کا ہوائی جہاز کاٹھمنڈو سے اغوا کیا گیا اور اسے قندھار لے جایا گیا اور پھر اس کے رہائی کے بدلے میں جیش محمد کے مسعود اظہر کو کشمیر کے جیل سے چھڑوایا گیا، یہ سب پاکستانی آرمی کی ISI کا کام تھا۔ ناظرین، 2001 کے 11 ستمبر کو القاعدہ نے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا تو اس کے بھی تار پاکستان سے جڑے ہوئے تھے۔ بمبئی میں 1993 میں 13 جگہوں پر جو بم دھماکے کروائے گئے اس کے لیے بھی پاکستانی ISI ذمہ دار تھی۔ 13 دسمبر 2001 کو دلی میں پارلیمنٹ بلڈنگ پر حملہ کیا گیا تو اس میں بھی پاکستانی ISI ملوث تھی۔ اور جب 26 نومبر 2008 کو 10 لوگوں نے ممبئی پر دھاوا بول دیا اور 3 دن تک مختلف جگہوں پر قتل عام کرتے رہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 300 آدمیوں کی جان گئی، اور یہ سب کام پاکستان آرمی کی ISI نے لشکر طیبہ کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اب پاکستان میں حالت یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ وہی دہشت گرد جو پاکستانی ISI نے خود تیار کیے تھے حکومت کو آنکھ دکھا رہے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان TTP اور تحریک لبیک پاکستان TLP کے دہشت گرد خود پاکستان کی افواج اور پولیس پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر رہے ہیں۔ اب تو حالت یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید افغان طالبان سے شکایت کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی طالبان کو سمجھائیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ TTP کے جو مطالبے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور ان کے مطالبے کیا ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ خود ان کو بھی نہیں معلوم کہ آخر وہ اسلامی نظام ہے کیا، سعودی عربیہ والا یا ایران والا۔ ایک بار امریکہ کی وزیر خارجہ ہلاری کلنٹن نے کہا تھا کہ اگر آپ گھر میں سانپ پالیں گے تو ان سے یہ امید مت رکھنا کہ وہ صرف پڑوسی کو ہی ڈسے گا۔ یہ دہشت گرد وہ سانپ ہیں جو پاکستان کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ پاکستان نے خود ہی پیدا کیا ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ آج کے حالات حاضرہ کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ عرض کروں گا کہ برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔